आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। कराची किसका? क्या एमक्यूएम ने अपनी बर्तरी साबित कर दी है और क्या एमक्यूएम अब रेंजर्स के सामने अवामी ताकत के साथ आई? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। जमाते इस्लामी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग पंजाब में आग और पानी और यहाँ मिलकर आग लगाने की तैयारी कर रहे हैं। एमक्यूएम का ख्याल है कि उसके लिए आजकल कराची का आसमान सख्त और जमीन तंग है। दफ्तर पर छापे हैं, कारकुनों की गिरफ्तारियां हैं, बड़ी मुश्किलात हैं, लेकिन फिर भी वो बल्दियाती इलेक्शन से भागने वाली नहीं है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी का इत्तेहाद बहुत पुरजोश हैं कि इस बार तो जरूर एमक्यूएम को दिन में तारे दिखा देंगे, जबकि एमक्यूएम के ख्याल में इस गठजोड़ का जोश अभी होश से बहुत दूर है और तमाम तर मुखालफत के बावजूद कराची एमक्यूएम का था, है और रहेगा। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि जब भत्ताखोरी में भी एमक्यूएम का हाथ, टारगेट किलिंग में भी एमक्यूएम का हाथ, बदअमनी और लाकानूनियत में भी एमक्यूएम का हाथ, फिर अवाम क्यों है इनके साथ? क्या वजह है कि 9-0 पर छापों के बावजूद, वहां से खतरनाक टारगेट किलर्स की गिरफ्तारी के बावजूद, बहुत से गिरफ्तार कारकुनों के एतराफ जुर्म के बावजूद एमक्यूएम न सिर्फ कराची पर हुक्मरानी के लिए पुरुमीद है बल्कि हैदराबाद में भी अपनी बर्तरी साबित कर चुकी है? क्या इसकी वजह यह समझी जा सकती है कि एमक्यूएम अभी तक एक्सपोज नहीं हो सकी, या इसकी वजह यह है कि एमक्यूएम ने इस सूरत हाल में खुद को मजलूम साबित करके हमदर्दी का वोट लेने की पूरी कोशिश की है? लेकिन जैसे जैसे कराची की नुमाइंदगी के लिए बल्दियाती इंतखाबात का वक्त करीब आता जा रहा है, माहौल गर्म और सियासी लीडर्स का मिजाज बरहम होता जा रहा है। जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ कराची के शहरियों को एमक्यूएम के वो कारनामे याद दिला रहे हैं जो मुख्तलिफ GITs और चार्जशीट में दर्ज हैं, और एमक्यूएम अपने वो कारनामे याद दिला रही है जो मुस्तफा कमाल के दौर में हुए। अब देखना यह है कि मेयर तो अपना होना चाहिए का नारा लोगों को एक बार फिर मुतवज्जा करता है, या कराची की आवाम कराची बदलने के लिए जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ के इत्तेहाद के साथ चलते हैं। लेकिन देखना यह भी है कि इस सूरत हाल में रेंजर्स का किरदार क्या है, चूंकि कहा जा रहा है कि कुछ दिनों से रेंजर्स की कार्रवाइयों में तेजी आई है और एमक्यूएम की जबान में। इस तमाम सूरत हाल पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सिक्योरिटी एनालिस्ट एयर मार्शल शाहिद लतीफ साहब ने, एमक्यूएम से मियां अतीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फैसल वाडा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, और जमात इस्लामी से हमारे साथ आज प्रोग्राम में होंगे फरीद परासा साहब। बहुत शुक्रिया आप सबका। एक ब्रेक लेंगे, पहले देखते रहिएगा न्यूज बीट। फैसल वाडा साहब, आपसे शुरू करते हैं। 5 दिसंबर को कराची में बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं, तो क्या कराची 5 दिसंबर को आप लोगों के हवाले हो रहा है? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, कबल वक्त ये बात करना, मैं तो आपको पता है कि बड़े इश्यूज और कॉज की सियासत करता हूँ और बड़ा कैटेगरी होता हूँ, कैटेगरीली बड़ा करेक्ट इंफॉर्मेशन देने पे कोशिश मेरी एम्फेसिस होते हैं। देखिए, मसला सारा ये है कि ये कराची मेरा हो जाएगा या उनका हो जाएगा, किसी का हो जाएगा। ये कराची कोई बैटल फील्ड नहीं है, कोई जंग का मैदान नहीं है जिसमें एमक्यूएम ने क्लेम किया हुआ है कि वो 98%, 99% से नीचे जाते ही नहीं है कि कराची उनका है। देखिए, बड़ा बदकिस्मती इस मुल्क की कि 20 करोड़ की आबादी में 2 करोड़ के वोट से आप इलेक्शन जीत जाते हैं। 2 करोड़ की आबादी यहाँ है, 25-30 लाख वोटों के ऊपर यहाँ का फैसला हो जाता है। इस ये तरीके का गलत है। देखिए, हमारा जो कॉन्सेप्ट है और जो हमारी पीटीआई, बिल्कुल आपकी बात सही सर। पता है मैंने आपसे सवाल क्यों किया था ये शुरू में? उसका रीजन ये था कि एमक्यूएम आजकल ना बड़ा जोर दे रही है इस बात पे कि कराची में हमें दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, किसी और के लिए स्पेस बनाई जा रही है, किसी और को कराची में मुसल्लत करने की कोशिशें की जा रही हैं। और इत्तफाक की बात यह है कि इलेक्शन से पहले, बल्कि बहुत पहले, बल्कि इलेक्शन की डेट आने से भी पहले, आपने, फैसल वाडा ने कहा था कि दिसंबर में कराची हमारे हवाले कर दिया जाएगा। कैसे पता लगा आपको? पारा साहब, मुझे अच्छा हुआ आपने सवाल कर लिया, बड़े चैनल्स पे चला और मैं उसको क्लियर भी कर दूं। मैं जिस काम से गया, मैं जिस काम से गया था वो काम से रिलेटेड मेरे हिसाब से वो बेल एक्सटेंड नहीं होनी थी, और मैं आज भी अपनी जगह पे खड़ा हूँ, अपने स्टांस पे खड़ा हुआ हूँ, और मैंने अपने कायद को कहा था कि अगर ये चीज़ हो गई तो कराची में उनके हवाले कर रहा हूँ। उसको तोड़ मतोड़ के चलाया गया, मैं साउंड बाइट की तरह
وائس کٹ کر کے وہ پرٹیکولر بتایا گیا. دوسری بات یہ کہ اگر آپ کہتے ہیں کوئی ہمیں بیک کر رہا ہے اور ہمیں کوئی جتانے کی کوشش کر رہا ہے تو پھر باقی الیکشنز تھرو آؤٹ ہم کیوں ہارے ہیں یا نمبر 2 پہ کیوں آئے ہیں, سر آپ اپنے قائد کے حوالے سے بھی کیسے بات کر سکتے ہیں کہ آپ کا سارا جو ووٹ بینک ہے وہ آپ لوگوں کے پاس ہے. آپ نے سیدھی سیدھی ایک بات کی کہ کراچی دسمبر میں ہمارے حوالے کر دیا جائے گا, اس میں اور کیا مطلب نکالیں گے؟ ذرا وہ مطلب نکال کے بتائیں. آپ کے کسی اور کراچی میں رہنما نے یہ بات ہی نہیں کی, آپ کو کیا ڈائریکٹلی بتا دیا چپکے سے کسی نے؟ نہیں کراچی دیکھیں اگر ایسی بات ہوئی, کراچی تو ہمارے دیکھیں کراچی تو آزاد ہو گیا ہے. جو کام آج 35 سال میں نہیں ہوئے وہ پی ٹی آئی نے کر دکھایا کراچی میں بغیر کرسی کے. ہم تو بغیر کرسی کی سیاست کر رہے ہیں, نہ ہمارے پاس وہ کرپشن کا پیسہ ہے, نہ ہمارے پاس وہ 35 سال کی چاپلوسی ہے, نہ ہمارے پاس الیکشن کمیشن ایس بی ٹیم ہمارے ساتھ کھڑی ہے, نہ ہم نابیناؤں کو اور اپنے ہی گوشت ملازمین کو پریزائڈنگ افسر بناتے ہیں. اور یہاں میں ایم کیو ایم سے پرٹیکولر بات نہیں کر رہا, میں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں, تو کراچی کی بات ہے. واڈا صاحب اس بات کو کلیئر کریں, آپ کی بات بہت کوٹ کی جا رہی ہے سر. یا تو آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم عوام کی طاقت سے آئیں گے, ہم الیکشن لڑ کے آئیں گے, ہم ووٹ کی طاقت سے آئیں گے. آپ نے کہا حوالے کر دیا جائے گا. سر حوالے کر دیا جائے گا کیا مطلب؟ حوالے تو پھر کوئی اور ہی کرتا ہے نا, تو اس کی وضاحت کیجئے. کیسے پتہ لگا دسمبر میں الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوئی تھی اس وقت؟ میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں, میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں پارا صاحبہ. دیکھیں سپٹمبر اکتوبر میں وہ بیل ایکسٹینڈ نہیں ہونی تھی الطاف حسین صاحب کی لنڈن میں. اس بیسس کے اوپر جو چیز ہم لے کے گئے, جو پروف دیا, ہم بڑے کانفیڈنٹ ہیں. اس بیس کے اوپر میں نے خان صاحب کو ایڈریس کر کے بات کی. اور اگر مجھے کسی نے حوالے کرنا ہے تحریک انصاف کو تو پورے پاکستان میں کیوں پھر ہم سیکنڈ نمبر پہ آئے ہیں اور تھرڈ نمبر پہ آ رہے ہیں؟ مجھے اس کا جواب آپ دیں. اگر کسی نے بیک کرنا, مسئلہ یہ ہے. آگے چلتے ہیں. اگر آپ کی بات کو غلط لیا گیا ہے, آپ کا یہ مقصد نہیں تھا, تو کیا آپ اپنے یہ الفاظ واپس لیتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں لیتا. میں کبھی بھی نہیں دوں گا. اگر غلط ہوگا تو میں معافی مانگوں گا. اگر میں ٹھیک ہوں گا تو کھڑا رہوں گا آخری وقت تک, اور میں ابھی بھی کھڑا ہوں اپنی جگہ کے اوپر. جو میں نے بات کی وہ فیبروری مارچ تک جا سکتی ہے, اس سے آگے نہیں جائے گی. میں اللہ کے بعد بڑا شور ہوں. دوسری چیز یہ پارس صاحبہ کہ دیکھیں ایم کیو ایم جو بار بار کہہ رہی ہے ہمیں دیوار سے لگا رہے ہیں. ایم کیو ایم اپنے ہی ٹارگٹ کلرز, اپنی مجرموں کو جب بات ہوتی ہے اپنی ریاستی اداروں کے خلاف آج کھڑی ہوتی ہے. کل کا مظاہرہ بھی آپ نے کہا کہ ریاستی. میں قائم رہوں گا اپنی بات پہ. آپ ہی کی بات کو آگے لے کے چلتی ہوں, پھر دوبارہ بھی آپ کو موقع دوں گی. میاں عتیق صاحب, ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کراچی میں بار بار دیوار سے لگا رہے ہیں, کسی اور کو لا رہے ہیں, اسپیس بنا رہے ہیں. کیا ان تمام باتوں کا تعلق آپ کو لگتا ہے کہ فیصل واڈا کے جملے سے, ان کے الفاظ سے ہے, یا کیا یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے بہت پہلے کسی پلان کا پول کھول دیا؟ مجھے بس میں فیصل صاحب کی سادگی پہ جو ہے نا وہ مسکرا سکتا ہوں. میں کیا کہوں, جتنے سادہ انداز میں انہوں نے, میں سمجھ نہیں کہہ رہے کہ جب انہوں نے بڑے وثوق کے ساتھ وہاں کھڑے ہو کر لندن میں یہ کہا, ابھی ایک بات انہوں نے اور کر دی کہ جی ان کو معلوم تھا, یہ چاہ رہے تھے, ان کے سوچ میں یا ان کے خیال کے مطابق وہاں الطاف بھائی کی جو ایکسٹینڈ ہوئی ہے بیل وہ نہیں ہونی چاہیے تھی. معذرت سے وہ پاکستان نہیں ہے. یہی فرق میں یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ نہ تو لاہور ہائی کورٹ ہے اور نہ کوئی اور جگہ ہے, وہ ایک انٹرنیشنل دنیا ہے. وہاں میری مرضی آپ کی مرضی نہیں چلے گی. قائد تحریک کا جو وہاں پر کیس ہے وہ بھی برطانیہ میں اتنی خاموشی کیوں ہے, اس پر بھی سوالات آگے چلتے ہیں نا. ابھی جو بات تھی, نہیں جو پہلے والی باتیں وہ دیکھ لیں, برطانیہ کی خاموشی بھی سامنے آ جائے گی کہ کیوں ہے ابھی, اور وہ کیا کریں. وہ کسی کی مرضی سے برطانیہ نے ڈھول تو نہیں, حکومت برطانیہ نے ڈھول کھینچا. ہم جو کہہ رہے ہیں ڈی جی رینجرز کے ساتھ آپ لوگوں کی ملاقات ہوئی, وہاں آپ نے آپریشن پر اطمینان کا اظہار کیا, نہ وہاں آپ کو کوئی دیوار یاد آئی, نہ کوئی اسپیس یاد آئی, نہ آپ کو رینجرز کی زیادتیاں یاد آئی ہیں. ایک مہینے سے بھی کم ٹائم گزرا کہ رینجرز کی زیادتیاں یاد آ گئی. کل اتنی بڑی ریلی نکال دی آپ نے کراچی میں. کل آپ نے سن لیا ہوگا فاروق ستار بھائی نے تقریر میں بتایا کہ ڈی جی رینجر صاحب نے کیا کہا تھا, کیا چیزیں تھی اس میں. ہم یہی آج بھی کہہ رہے ہیں, 4 دن میں 100 سے زیادہ میرے کارکنوں کو پکڑا گیا. ان کا قصور کیا ہے؟ صرف اس لیے یا امیدوار بھی, امیدوار ساتھ. اب بات آتی ہے, ذرا سنیے گا, جو کارکن ہمارے ہیں ان کو کس بات, ذرا سمجھ لیجئے گا نا, بات پوری کرنے دیا کریں پلیز. وہ لوگ سن رہے ہوتے ہیں, ان کو پھر سمجھ نہیں آتی. آپ سے کہہ رہے ہیں, نہیں جو مطلب جو سمجھنے والے ہیں ہم ان کو بھی تو سمجھائیں نا. کارکنان کے نام سامنے لائے, امیدواروں کے لائے. سمجھیے گا جو چیز ہے, وہاں پر سے کن کارکنوں کو اٹھایا گیا, ان کا وجہ کیا تھی, کیا کسی کی کوئی ایف آئی آر تھی, کیا کوئی کرمنل تھا, کیا ابھی تک جو ہے کسی کو جس طریقے سے لانا چاہیے لے کر آئے. اب بات یہ آتی ہے کہ یہ صرف اور صرف
پریشرائز کیا جا رہا ہے. ہم اس کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ دیوار سے لگایا جا رہا ہے, وہ آپ دیکھ لیجئے. اور بات پھر وہاں جاتی ہے کہ فیصل صاحب نے با آواز بلند کیا کہا تھا. ذرا میں نے کیونکہ بہت دفعہ سنا تھا نا کہ مجھے کس نے کہا ہے, عمران خان نے کہا. ابھی یہ فرما رہے ہیں, ہو سکتا ہے درمیان میں ضرور وہ ساؤنڈ بائٹ بنائی گئی ہو, میں ان کی بات پہ جواب کا موقع دیجیے. ساؤنڈ بائٹ ان کی بنی ہوگی, یہ کہہ رہے ہیں. لیکن بات یہ ابھی بھی سٹینڈ کر رہے ہیں اس بات پہ کہ جی بالکل. اچھا اب سن لیجئے گا کیا ہوا. یہ جو آج گٹھ جوڑ نظر آ رہا ہے 2 جماعتوں کا, 8 جماعتوں کا گٹھ جوڑ کہاں ہوا؟ حیدرآباد میں. جیتا کون؟ کیوں؟ کیونکہ الطاف بھائی کے جو کارکن ہیں, جو سچے سپاہی ہیں, جو لوگ الطاف بھائی کو مانتے ہیں, آج بھی اسی طرح ساتھ ہیں. رینجرز کہتی ہے کہ ہم نے جس طرح پہلے دن سے یہ آپریشن شروع کیا تھا نا, جس تیزی سے آج بھی, نہیں سن تو لیں, وہ کہہ رہی ہے آج بھی جاری ہے, لیکن جو آپ لوگ ریلی نکال کے کل جس طرح سامنے آئے ہیں, آپ لوگوں نے یہ پہلے کبھی نہیں کیا. ابھی آپ کے امیدوار کارکنان پکڑے جا رہے ہیں, اس سے پہلے آپ کے کارکنان کی لاشیں مل رہی تھی, آپ نے کہا اس کا الزام رینجرز پہ لگایا. یہ جو اس وقت آپ اگریشن دکھا رہے ہیں, اگریشن کی وجہ کیا ہے؟ قتل کیا جا رہا ہے, قانون نافذ کرنے والے ادارے کر رہے ہیں. اس ایگریشن کی وجہ کیا ہے؟ ریلی کیوں نکالی آپ نے رینجرز کی جذبات پر؟ ہمیں کیا کیا جا رہا ہے؟ اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح سے دبا کر, اس طرح سے پیچھے ہٹا کر, اس طرح سے ڈرا کر الیکشن سے ہم بھاگ جائیں گے, الطاف بھائی نے واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے قطعی طور پر نہیں بھاگیں گے. کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اپنی مظلومیت کو ثابت کریں, یہ بھی ہو سکتی ہے رینجرز کے سامنے آپ عوام کو لا کر کھڑا کریں. رینجرز تو کر رہے ہیں نا, کیوں ایسا کام کر رہے ہیں کہ جس سے ہمیں مظلومیت دکھانی پڑے؟ کیوں ایسا کام کر رہے ہیں کہ جس سے ہم عوام کے سامنے آئیں اور آ کر چیز رکھیں؟ کل جو لوگ تھے ان کے سامنے کیا چیز تھی؟ ہم کو کان سے تو نہیں پکڑ کے کسی کو لے کر آئے. جو اقدر جو لاکھوں کی تعداد میں 24 گھنٹے سے کم وقت میں الطاف بھائی کا ٹھیک ہے, ایسے پہلے نہیں, جب ضرورت ہوئی, جب کہا, جب موقع آیا, تمام کارکنان الطاف بھائی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. اور کراچی جو ہے وہ کراچی والوں کا ہے, کسی کا کراچی نہیں ہے, اور نہ ہی کراچی ڈنڈے سے کسی کو دیا جا سکتا ہے. کراچی جو ہے وہ ووٹ سے دیا جائے گا, حیدرآباد بھی ووٹ سے دیا گیا. بالکل ٹھیک. شاہد لطیف صاحب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم رینجرز کے سامنے فرنٹ پر آ گئی ہے, کھل کے اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں, اور کل انہوں نے جو ریلی نکالی آپ نے بھی دیکھی ہوگی. آپ کے خیال میں ان کی پالیسی میں یا ان کے سٹائل میں تبدیلی کیوں آئی ہے؟ کیا رینجرز کی زیادتیاں حد سے بڑھ گئی ہیں, یا ایم کیو ایم کی برداشت ختم ہو گئی ہے, یا موجودہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے پالیسی تبدیل کی ہے انہوں نے؟ دیکھیں, یہ سیاسی معاملات تو بہت سارے ہو سکتے ہیں. اس وقت ڈسکشن جو ہو رہی ہے کہ فلاں پارٹی فلاں کے ساتھ مل گئی, فیصل واڈا صاحب اپنی ایکسپلینیشن دے رہے ہیں کہ میں نے یہ کیوں کہا تھا کہ دسمبر میں ہمارے حوالے کر دیا جائے گا. یہ بھی ایک سیاسی بیان تھا, ان کی کوئی ایسی اسیسمنٹ تھی کہ جس کے تحت وہ سمجھتے تھے کہ الطاف صاحب جو ہے ان کی شاید بیل نہیں ہوگی. یہ ایک اسیسمنٹ تھی. عتیق صاحب جو بیٹھے ہیں یہ جب کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشنز کے قریب ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے, تو یہ سارے کے سارے سیاسی بیانات ہیں. بات یہ ہے دیکھیں نا, جب آپ رینجرز کو بیچ میں لاتے ہیں تو ایک معاملہ فرام ڈے 1 کانسٹنٹ ہے, اور وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے جب ایم کیو ایم کے ساتھ یہ معاملہ شروع ہوا, چھاپا 90 پہ ہوا, تو ایم کیو ایم کی آوازیں کیا اٹھیں کہ ہمیں جناب آئسولیٹ کیا گیا ہے, علیحدہ کر کے ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے. اور ہمارے ساتھ یہ پہلے بھی ہو چکا ہے, 92 کا یاد کروایا گیا اور ماضی کے یاد کروائے گئے. کیا ہوا, کچھ ہی عرصے میں پی 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 کو لے آئے, پی 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 آ گیا. جب پی 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 آیا تو پی 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 سے بھی وہی آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی. اس سے پہلے جب ایم کیو ایم کے ساتھ یہ معاملہ شروع ہوا تھا, پی 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 سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی. ان کی حکومت باقاعدہ جو رینجرز کام کر رہے تھے ان کی سپورٹ کر رہی تھی. مگر جو ہی ان کے ساتھ ہوا, پھر آپ نے زرداری صاحب کو سنا کہ جناب ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, اور پھر یہ کہتے ہوئے باہر چلے گئے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ سارا وہ سلسلہ ہے جس کے تحت رینجرز کو انہوں نے کرٹیسائز کیا جب ایک کے بعد دوسرا زیر عتاب آیا. اب رینجرز کا جہاں تک تعلق ہے, اگر تو یہ ایم کیو ایم والا معاملہ تھا تو پھر یہ ایم کیو ایم ہی رہتا. پہلے دن سے انہوں نے کہا تھا نا ہمیں دیوار سے لگایا گیا. ایم کیو ایم کے ساتھ پی 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 آ گئی. اب پی 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 اور پی 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 کے لوگ جو پکڑے اس میں ڈاکٹر عاصم دیکھ لیجیے سر فہرست ہیں. یہ علیحدہ بحث ہے کہ آج ڈاکٹر عاصم کے ساتھ جو ایف آئی آر وغیرہ کٹی ہے اس پر اب کیا ری ایکشن آ رہا ہے. میں پتہ جاننا کیا چاہ رہی ہوں, دیکھیں جو انتخابی ماحول جو آزادی کراچی میں دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو ہے وہ ایم کیو ایم کو کیوں نہیں ہے؟ آپ کے خیال میں نہیں ہونا چاہیے؟ ان کی کارنر میٹنگز میں دفاتر پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں انتخابی ماحول کو سیبوٹاج کر رہے ہیں. میاں نواز شریف اور اسحاق ڈار کی یقین دہانی کے باوجود فاروق ستار یہ کہہ رہے ہیں. آپ کی نظر میں کیا یہ درست ہے؟ کیوں نہیں ہونا چاہیے ان کے لیے آزادی؟ نہیں, آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو رینجرز ہیں وہ اسپیشلی پی 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 کو سپورٹ کر رہے ہیں یا کسی اور پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ ان کو علیحدہ لگایا جا رہا ہے. نہیں, میں دیکھیں نا, مقصد تو یہی ہوا نا کہنا
کہ ان کو اسپیشلی کیوں زیر عتاب لائے. یہ کوشش کر رہے ہیں یہی بتانے کی. نہیں، یہ تو کر رہے ہیں کوشش نا، یہ تو پہلے دن سے کوشش ہو رہی ہے. پی 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 جو ہے وہ کیوں زیر عتاب نہیں ہے، یا کوئی اور پارٹی زیر عتاب کیوں نہیں ہے؟ کیا صرف ایم کیو ایم کو ہی جو ہے دیوار سے لگانے کی بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں یہ بات جو ہے اس میں وزن نہیں ہے. اگر آپ یہ کہیں، یعنی ثابت یہ کریں کہ جی رینجرز جو ہیں وہ بھی سیاست میں آ گئے ہیں، یعنی کچھ پارٹیوں کی سپورٹ کی جا رہی ہے کہ الیکشن میں جیت جائے، کیا پی 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 کے خلاف رینجرز کے آپریشن بڑے سخت نہیں ہیں؟ تو پھر ان کو بھی زیر عتاب لاتے ہیں آپ، ان کو بھی الیکشن میں خراب کرتے. ان کو الیکشن میں خراب اگر نہیں کیا جا رہا تو اس کی کوئی وجہ ہے کہ جن دفتروں پہ آپ کے اٹیکس ہو رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ثابت کریں گے. فار ایگزامپل آپ کا انالیسس اس پر بھی چاہیے سر. آپ نے کل ان کی ریلی دیکھی، اس میں فاروق ستار صاحب نے کہا کہ یہ ریلی نہیں ریلا ہے. شاہد لطیف صاحب آپ جانتے ہیں نا کہ ریلا تو سب بہا کے لے جاتا ہے. اس سے پہلے وسیم اختر صاحب نے کہا 18 سال کے نوجوانوں نے اگر کوئی فیصلہ کر لیا تو بھاگتے نظر آؤ گے. یہ نہیں بتایا کون بھاگتا نظر آئے گا. پھر ان کے ندیم نصرت صاحب کہتے ہیں ہم نے کارکنوں کے جذبات کو کنٹرول کیا ہے. انہوں نے بھی نہیں بتایا آپ نہیں کنٹرول کرتے تو کیا کرتے آپ کے کارکنان. سر یہ کس کو میسج دے رہے ہیں آپ کے خیال میں، اور کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ یہ تو میسج پہلے بھی ایم کیو ایم کی طرف سے آ چکے ہیں. انہوں نے کہا تھا نا را کو ایڈریس کر کے کہ ہمیں ویپنز دے دو پھر ہم اس فوج کو نپٹ لیں گے. یہ افسوسناک ہے، یہ آن ریکارڈ ہے. اور کہا کہ ہم لوگوں سے کہیں گے کہ جا کے کلفٹن میں پریکٹس کرو تاکہ کل پھر ہم ان سے بدلہ لے سکیں. یہ بہت ہی انفارچونیٹ چیز ہے. مگر اس کے باوجود حکومت کو دے رہے ہیں، مگر اس کے باوجود یہ حکومت نہیں ہے جی، یہ آپ انہی لوگوں کو دے رہے ہیں نا جو سمجھتے ہیں جن کو کہ جی ہمیں دیوار سے لگا رہے ہیں. آپ ڈائریکٹلی رینجرز کو، فوج کو باقاعدہ ان کے خلاف یہ بات کر رہے ہیں اور انہی سے آپ کو شکوے ہیں، انہی سے آپ کو شکوے ہیں. اگر کوئی اور کر رہا ہوتا، مثلا کیا پی 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 کر رہی ہے یہ کام، کیا کوئی اور پارٹی وہاں پہ یہ کام کر رہی ہے ان کے خلاف؟ میرا خیال ہے کہ یہ وہی انہی چیزوں کا ریپیٹ ہے جو شروع میں کیا گیا. اب پھر سے یہ ایک نئی ویو آ رہی ہے. اور جو آپ نے سوال کیا تھا کہ کیا کوئی خطرات محسوس ہو رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کو الیکشن کے ساتھ ملا کر ایک نیا خطرہ پیدا کیا جا رہا ہے کہ جی یہ ہمیں ان سے یہ توقع نہیں تھی اور یہ الیکشن کے قریب ہمیں مزید خراب کرنے کے لیے لیکن اس سے فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ فائدہ ہی ہو سکتا ہے. نہیں، فائدہ کوئی نہیں، آگے اس پہ بات نہیں، اس سے فائدہ کوئی نہیں. سر سراج الحق صاحب نے یہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں یہ کہا کہ کراچی میں ایم کیو ایم کو فری ہینڈ دیا جا رہا ہے. اور بھی انہوں نے بڑی باتیں کی، آگے چل کے کریں گے. لیکن جاننا میں یہ چاہ رہی ہوں کہ کراچی میں کہاں ایم کیو ایم کو فری ہینڈ دیا جا رہا ہے؟ سر اسی پہ تو یہ شور مچا رہے ہیں کہ وہ فری ہینڈ نہیں دیا جا رہا جو آپ کو اور پی ٹی آئی کے اتحاد کو دیا جا رہا ہے. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پارس آپ کے سامنے ہے کراچی جتنا 30 سالوں کے اندر ایک فری ہینڈ ملا ہے جی، بندوں کو مارنے کا، پتھا خوری کا، ٹارگٹ کلنگ کا، قبضہ کرنے کا، یعنی اس سے زیادہ اور کیا فری ہینڈ ہے کہ آپ نے سٹیٹ ودن سٹیٹ قائم کی ہوئی ہے. کوئی آپ کا آدمی گرفتار نہیں ہوتا ہے تو اس پہ مقدمات نہیں بنتے ہیں تو گواہ مار دیے جاتے ہیں، جج مار دیے جاتے ہیں. میں اس پوری تفصیل میں نہیں جا رہا، میں اب صرف انتخاب پہ بات کروں گا. سر انتخاب سے پہلے میں آپ سے سوال پوچھوں گی جو آپ نے بھی جواب دیا اسی پر ذرا ریئلسٹک ہو کے بتائیں فرید پراچا صاحب کہ سر آپ کے کتنی کارنر میٹنگز میں کتنے دفاتر پہ چھاپے مارے گئے ہیں، آپ کے کتنے کارکنان کو امیدواروں کو پکڑا گیا ہے یا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ سر کراچی اتنا بڑا شہر ہے، کیا ساری قصوروار ایم کیو ایم ہے؟ کیا یہی فساد کی جڑ ہیں؟ سارے ٹارگٹ کلرز، بھتہ خور سارے ایم کیو ایم نہیں ہیں؟ صرف پارس صاحب میرے خیال یہی تو فیصلہ ہو رہا ہے کہ اگر تو کسی اور جماعت میں ٹارگٹ کلر ہیں، بھتہ خور ہیں، کہیں اور جو ہے وہ جرائم پیشہ ہیں. 8,500 قتل اور اقدام قتل کے وہ مقدمات تھے کہ جن کو این آر او کے ذریعے سے جن کو ختم کروایا گیا ایک وقت میں اور وہ پھر بحال ہوئے. وہ کرمنل ہیں نا ابھی معاشرے میں موجود 8,500 وہ لوگ جو ہیں وہ کہیں وہی ایم کیو ایم میں ہی ہیں نا. اگر ان کے خلاف کاروائی ہوتی ہے، اگر وہ جو 100 قتلوں کے اعتراف ہے، اگر وہ جو بلدیہ فیکٹری کے لوگ ہیں، اگر جو 9 اپریل کا 12 مئی کا کتنے ہی واقعات ہوئے ہیں تو بہرحال اگر وہ کاروائی ہونی ہے تو ان کے خلاف ہونی ہے نا. پتہ خوری ہے ان کا تو کہا جاتا ہے ان کے بارے میں بھی میں کہتا ہوں ان کے بارے میں بھی ہونی چاہیے. ہم نے کوئی کہا ہے اگر ان کے خلاف کاروائی ہوئی ہے تو ہم نے کہا ہے کہ ان کے خلاف نہیں ہونی چاہیے. ہم تو کہتے ہیں کہ سب کریمنلز کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے، ان کا کسی کے ساتھ بھی تعلق ہے. آپ کھینچ کے ہمارے خلاف کرنے کی کریں گے تو وہ نہیں نکلے گا. اب جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کچھ انتخاب کے بارے میں ہے جو آپ نے ایک سوال اٹھایا تھا، الحمدللہ کل ایک بہت بڑی ریلی
جناب سراج الحق صاحب بھی اور عمران خان صاحب بھی آ رہے ہیں اور اللہ کا فضل و کرم ہے جو ریلی اور ریلے کے الفاظ ہیں یہ سارے کے سارے انشاءاللہ تعالی یہ سامنے آ جائے گا کراچی کس کے ساتھ ہے. سر کب آئے گا؟ جن کے ساتھ تھا آپ کہتے ہیں سراج الحق صاحب بھی کہتے ہیں کہ ووٹ کی طاقت سے ہم کراچی کی قسمت بدل دیں گے, لیکن یہ طاقت تو آپ کو تب ملتی ہے جب ایم کیو ایم بائیکاٹ کرتی ہے. ایم کیو ایم نے کہا ہم بائیکاٹ نہیں کریں گے, پھر آپ کیا کریں گے؟ میرا خیال جو آپ سوال کرنا چاہتی ہیں میں اسی کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایک سوال آپ نے اٹھایا تھا کہ سب کے باوجود کہ پھتہ خور بھی ہیں, ٹارگٹ کلر بھی ہیں, فلاں بھی ہیں, فلاں بھی ہیں, پھر بھی ان کو ووٹ مل جاتے ہیں, یہ وہ سوال ہے جو پورے پاکستان کے اندر انتخاب کے بارے میں ہے. یہ جو جاگیردار اور وڈیرے جیتتے ہیں کیا لوگوں کو وہاں معلوم نہیں ہے کہ یہ جاگیردار ظالم ہے؟ یہ جاگیردار جو ہیں لوگوں کی بیٹیاں اٹھوا لیتے ہیں, یہ جاگیردار قبضے کرتے ہیں. اس سب کے باوجود لوگ ان کو ووٹ دینے پہ مجبور ہوتے ہیں. ایک خوف کی فضا ہوتی ہے, وہ تھانہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. یہی معاملہ کراچی کے اندر ایک جاگیردارانہ اور وڈیرانہ ایک نظام قائم کیا ہے. اور ابھی فیصل واڈا صاحب نے کہا کہ خوف تو ٹوٹ گیا. میں اسی طرف آ رہا ہوں. خوف تو ٹوٹ رہا ہے, لیکن جو آپ کا سوال تھا اس کا جواب ہے یہ خوف تو الحمدللہ اب ٹوٹ رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالی دوسرا جس بات پہ انحصار کرتے ہیں کہ وہ سارا عملہ جو وہاں انتخاب کروانے آتا ہے اس کو تو بھرتی انہوں نے کروایا ہوا ہے. انہیں پتا ہے کہ بھئی لوگ تو ہمارے ہیں, ادھر سے آئیں گے واٹر بورڈ سے, ادھر سے آئیں گے. بھئی یہ ذرا بات سننے کا حوصلہ بھی پیدا, یہ ادھر سے ادھر سے یہ لوگ تو ہمارے ہیں. اور تیسری بات جو پیدا کرتے ہیں ہمیشہ تھوڑی سی جی ٹھیک ہے فیصل واڈا صاحب مجھے بریک لینی ہے, لیکن ایک چھوٹا سا جواب یہ دے دیں کہ آپ لوگوں کا اتحاد کتنا بڑا خطرہ بن سکتا ہے ایم کیو ایم کے لیے آپ کے خیال میں؟ پارا صاحبہ میں بریک کے بعد ہی جواب دینا پسند کروں گا, مجھے بھی 2 منٹ چاہیے. میں آپ کو 4 منٹ دوں گی بریک کے بعد. لیتے ہیں بریک, دیکھتے رہے گا نیوز بیٹ. اچھا فیصل واڈا صاحب, ایم کیو ایم کو شکست دینے کے لیے, ان کا مقابلہ کرنے کے لیے پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی نے جو اتحاد کیا ہے, جو ٹیگ ٹیم بنائی ہے, سر کیا شکست دے لیں گے آپ ایم کیو ایم کو, اور اس اتحاد کا فائدہ آپ دونوں میں سے کسے ہوگا؟ اور اپنی بات بھی کیجئے آپ. جی پارس صاحبہ دیکھیں, سب سے پہلی وکٹری میرے لیے الیکشن سے پہلے ہی ہو چکی ہے کہ ایم کیو ایم نے آ کے بول دیا ہے کہ ہمیں تھریٹ کر, ہمیں ہمارا ویکیوم کریٹ کر کے پی ٹی آئی کو دھکا دیا جا رہا ہے. یہ مورل جیت تو ہماری ہو چکی ہے. اب بات رہی نمبرز کی. اب آپ آ جائیں کہ جی آپ نے کیا کیا. دیکھیں 30 سال میں میاں عتیق صاحب نے میری معصومیت کا ذکر کیا. میری لنڈن کی سپیچ میں نمبر 1 کہ خان صاحب نے مجھے نہیں کہا, یہ میں نے ورڈ یوز نہیں کیا, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آپ لنڈن کی سب چیزیں یاد رکھتے ہیں, اسی خادم نے فیبرری سے کام کیا اور سپیچ بند کرائی. لنڈن میں ہی میں نے کہا ٹکر بھی بند ہوں گے اور سپیچ بھی بند ہوگی, تو اس کا مطلب ہم کام کرتے اشتعال انگیزی کی وجہ سے. اس کے بعد آپ نے کل کا دیکھا, پرسوں کی سپیچ دیکھی, ان کے کارکن نے کہا کہ مہاجر جو ہے وہ چریے ہیں. مطلب آپ چریا پاگل بول رہے ہیں مہاجر قوم کو, اور 18 سال کے بندے اگر نکل گئے تو آپ کو بھاگنا پڑے گا. مطلب یہ کہ آپ فوج کے, سول آرم فورسز کے یونیفارم لوگوں کو تھریٹ کر رہے ہیں, ایک نفرت کریٹ کر رہے ہیں مہاجروں کے بیچ میں. سو کال جو یہ بتاتے ہیں کہ ہم مہاجر پارٹی ہیں, اور فوج کے افواج کے خلاف یا سیولینز کے خلاف یہ نفرت کیوں ہے؟ پھر آپ اسی آڑ میں صوبے کی بات کرتے ہیں. آپ نے یہاں تک تو سب چیزیں مان لی. آپ نے کبھی یہ اپریشیٹ کیا کہ پی ٹی آئی نے بغیر کرسی کے, بغیر ان سب چیزوں کی وجہ کے, بغیر وہ سارے کام کے جو آپ 30 سال میں ایڈریس نہیں کر سکے, آپ نے کبھی اس چیز کو اپریشیٹ کیا کہ آپ کے کیمراز, اینکرز کی زندگیاں, جس کو یہ ان کے منہ سے کوئی نکلی بات کو آپ لوگوں کے کیمرز بند کیے جاتے تھے, وہ آج خوف کی فضا ختم ہو گئی. آج یہ جو تھریٹنڈ فیل کر رہے ہیں, بھائی اگر آپ کی پارٹی ہے مجرم ہے, ہماری پارٹی ہے مجرم ہے, کراس دا بورڈ ہونے دیں, کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. جو معصوم ہے ریجی رینجرز آپ کو خود کہے چھوڑ دیں گے. پھر آپ کل آ کے رینجرز کے خلاف ریلی نکالتے ہیں, اس میں بھی آپ وہی چریا, وہی تھریٹنگ موڈ, وہی تڑیاں, وہی سب چیزیں لگا رہے ہیں. دیکھیں اب کام, اب کراچی چینج ہو چکا ہے. آپ ناظم کی سیٹ کل لے لیں, لیکن اب آپ کو بدماشی نہیں کرنے دیں گے. ہمارا ایشو صرف اتنا سا ہے. ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہم آپ کو وہ بدماشی,
وہ ولولہ، یہ اینکروں کو ہٹانا، ڈرانا، کیمرے بند کرنا، توڑ پھوڑ کرنا. دوسری چیز یہ یعنی کہ سیٹ مل جائے آپ ان کو منمانی نہیں کرنے دیں گے، سیٹ ان کو مل جائے میئر کی لیکن آپ انہیں منمانی نہیں کرنے دیں گے. ٹھیک ہے سر، میں ٹائم دیتی ہوں. میاں عتیق صاحب آپ ہی موقع دیں اس کے بعد. جی وعدہ صاحب آپ بات کر لیں. سر ایک اور بات بھی یہ بتا دیں کہ کیوں نہ یہ سمجھا جائے کہ آپ نے جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد بنایا ہے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، تو آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایم کیو ایم کا اکیلے مقابلہ کر ہی نہیں سکتی ہے. ویسے بھی کہا جا رہا ہے آپ کی گروپنگ ہے کراچی میں، پاکستان تحریک انصاف کی لیاری میں بھی 2 گروپ سامنے، اور ان کی یونٹی، ان کی تنظیم وہ بھی سب کے سامنے. اکیلے مقابلہ نہیں کر سکتے آپ ایم کیو ایم کا؟ دیکھیں پارا صاحبہ، کولیشن ہوتی ہے پالیٹکس کے اندر. اگر ایم کیو ایم کا ملیٹنٹ ونگ نہیں ہوتا تو میرے خیال سے ایم کیو ایم ساتھ بھی ہماری کولیشن ہوتی ہے اگر ان کا ملیٹنٹ ونگ نہ ہوتا. ان کا پرابلم یہ ہے کہ ملیٹنسی کے بغیر آپریٹ نہیں کر پا رہے. یہ ساری ایکٹیویٹیز آپ دیکھ رہے ہیں، احتجاج اور یہ سب چیزیں، یہ معصوم بندے کی باتیں کر رہے ہیں. اور جی اب میں ذرا میاں عتیق صاحب سے جواب لیتی ہوں، چونکہ میاں عتیق صاحب، فاروق ستار صاحب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی نے کراچی میں آگ لگانا چاہتے ہیں. اتنے خطرناک عزائم ہیں آپ لوگوں کے خیال میں ان پارٹیز کے، اور وہ آگ آپ بجھائیں گے اگر آپ بلدیاتی انتخابات جیت گئے تو پانی کا کام کریں گے اس آگ پہ؟ انہوں نے اتحاد کیا، کہاں اتحاد ان کا بنتا ہے؟ یہ ایک وہ غیر فطری سا اتحاد ہے. ذرا سنیے گا، جب ہم بات کرتے ہیں ڈیفنس کلفٹن کے لوگوں کی، تو کیا ان کا جماعت اسلامی سے اتحاد ہو سکتا ہے؟ آپ جانتے ہیں. دوسری بات ابھی یہاں بہت ہوئی، ہاں میں چریا ہوں، یہاں بیٹھ کر کہوں گا، باقی چھوڑ دیجئے. میں پاگل ہوں اگر چریا پاگل کو کہتے ہیں. کس چیز میں پاگل ہوں؟ میں اپنے قائد کی وفا میں پاگل ہوں، میں اپنے قائد کی محبت میں پاگل ہوں، ان کی عزت میں پاگل ہوں. آپ کیا کہیں گے؟ یہ میرا اپنا وہ ہے. آپ مطلب ہے ہر بات کو ایم کیو ایم کا قائد کوئی بات کہے غلط، میاں عتیق کوئی بات کہے غلط، فاروق ستار بھائی کوئی بات کہے غلط، ہر چیز کو کیا آپ نے غلطی اینگل سے دیکھنا ہے؟ کون سا چشمہ لگایا ہوا ہے جس میں سب لال 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 نظر آتا ہے اور وہ چشمہ کسی اور کو نظر ہی نہیں آتا؟ کہا جاتا ہے اسی محبت میں آپ لوگ پرتشدد ہو جاتے ہیں. کوئی پرتشدد نہیں ہوتے. جو پرتشدد ہے ان کو لائے نا سامنے. کس نے کہا ہے؟ ٹارگٹ کلنگ کی بات ہوئی. جو لوگ میرے ساتھی 16,000 شہید ہو گئے، ان کے ٹارگٹ کلر کہاں ہیں؟ آج تک کون سے قانون نافذ کرنے والے ادارے نے ان کو پکڑا ہے؟ آخر ہمارے گھروں سے بھی تو لاشیں اٹھی ہیں. فاروق ستار صاحب نے میرے پروگرام میں کہا، ایم کیو ایم بار بار کہتی ہے کہ ہمیں بتائے رینجرز، ہم تعاون کریں گے. رینجرز نے آپ کو ابھی کوئی 1.5 یا 2 مہینے پہلے 187 لوگوں کی لسٹ دی تھی. کتنا تعاون کیا آپ نے ان کے ساتھ؟ طرح سے تعاون کے لیے تیار ہے. کیا تعاون کیا؟ کیا تعاون کریں؟ دیکھیے، کیا ہم نے جیب میں ڈال کے رکھا ہوا ہے کسی کو یہ نکال کر دے دیں گے لے جناب یہ ہو گیا؟ کیا میں نے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے کن کے گھروں میں سے کون پکڑے گئے؟ پنڈی ہو، لاہور ہو، کراچی کا واقعہ ہو، سب کے سامنے ہے. میرے گھر میں سے کون پکڑا گیا؟ ہمارے گھروں میں سے کون سے پکڑے گئے؟ آپ لوگوں نے کہا جو لسٹ میں لوگ ہیں وہ مر گئے یا پھر وہ ہیں ہی نہیں، لیکن جو زندہ ہیں اور جو یہاں ہیں ان کو تو پھر رینجرز کے حوالے کریں، وہاں تو تعاون کریں. ایسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ میں نے اپنے گھر میں رکھے ہوئے ہیں؟ بات صرف سمپل جو ہے نا وہ اس میں ابھی اتحاد کی بات آتی ہے. ہاں ہم نے بھی اتحاد کیا ہے، 8 جماعتوں نے ہمارے خلاف اتحاد کیا. آخری بات سوال میرا وہی ہے، ہم نے جو اتحاد کیا ہے سن لیجئے، کراچی کی تمام برادریوں کے ساتھ، کراچی کے تمام گروپ جو رہنے والے ہیں، جو لوگ ہیں، جو کراچی کے ووٹر ہیں، ہم نے ان کے ساتھ اتحاد کیا ہے اور وہی کھڑے ہیں. میاں عتیق صاحب سے ایک چیز پوچھ لیں. میاں عتیق صاحب سے ایک چیز پوچھ لیں، اگر اتنی ہم میں پرابلمز ہیں تو 9-0 کا انویٹیشن آپ نے کیوں دیا؟ کیا 9-0 اللہ میاں گھر ہے کہ ہم وہاں جا کے ماتھا ٹیکیں؟ کیا 9-0 ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے کہ ہم اپنی پرابلم ان کو جا کے بتائیں؟ کیوں ہمیں انوائٹ کیا؟ اگر ہم اتنے برے ہیں، ہم نے سب کچھ ان کے لیے برا کیا ہے، تو کیوں انوائٹ کر رہے ہیں؟ ہم وہاں کا دے دیں گے، ہم کسی 5 اسٹار ہوٹل کا دے دیں، ہم کسی باغ کا دے دیں، ہم کوئی اچھا کام کریں، کسی کو پیار محبت سے بلائیں، اس میں بھی شک ہوتا ہے. یہ جو بات ہے کہتے ہیں ہم برے ہیں، پھر آپ ہمیں بلاتے بھی ہیں. آگے پراتے صاحب ایک سیکنڈ میں ذرا ایک بات یہ جو تعاون نہیں کیا جا رہا، کیا اسی لیے آپ کے خیال میں ایم کیو ایم پھر بھگت رہی ہے یہ چھاپے اور رینجرز جو ان کے لوگوں کو گرفتار کر رہی ہے؟ اور دوسری بات یہ سر کہ یہ رینجرز میں جو آپریشن کراچی آپریشن میں تیزی ہوئی ہے، ان کا احتجاج ہے، یہ دہشت گردی کے خطرات اور خدشات ہیں، کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں آپ کراچی میں بلدیاتی انتخابات کا؟ کیا یہ رستے میں رکاوٹ بن سکتے ہیں بلدیاتی انتخابات کے؟ نہیں دیکھیں، میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ یہ بلدیاتی انتخاب سے جو بھی آپریشن کراچی کے ہو رہے ہیں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ اس کو بنانا چاہیں تو بنا لیں. آج اگر اس سے کوئی تعلق ہوتا تو پی 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 کی طرف سے جو رویہ اختیار کیا جا رہا ہے ڈاکٹر عاصم کے سلسلے میں، وہ تو ہٹ لسٹ پہ ہونے چاہیے تھے. اگر بلدیاتی انتخاب پہ کسی کو آپ نے پنش کرنا ہے
تو وہ ہٹ لسٹ پہ ہونے چاہیے تھے. ادھر تو کوئی ایسی چیز نہیں ہو رہی. دونوں پارٹیز کہہ رہی ہیں الیکشن آگے بڑھائیں آپ. نہیں الیکشن نہیں تو اور جماعت اسلامی نہیں پر امن و امان کی صورتحال کی وجہ سے نہیں پر الیکشن بڑھ رہے ہیں نا. آپ کا سوال یہ تھا کہ کیا جو کچھ رینجرز کر رہے ہیں وہ کوئی الیکشن پہ اثر انداز ہونے جا رہا ہے؟ نہیں سر، یہ نہیں تھا. جو صورتحال اس وقت کراچی کی ہے، کیا اس کو دیکھتے ہوئے بلدیاتی انتخابات کی راہ میں رکاوٹ بن سکتے ہیں کراچی کے حالات؟ چونکہ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کہہ رہی ہے کہ آپ ڈیٹ آگے بڑھائیں الیکشن کی. الیکشن مقررہ وقت پہ نہ کیے جائیں 5 دسمبر کو، آگے بڑھائیں ڈیٹ. نہیں کیوں؟ امن و امان کی صورتحال کی وجہ سے. نہیں دیکھیں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک گیس ورک ہے. یہ پی ٹی ان کی طرف سے کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ نہیں کسی قسم نہیں کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ. دیکھیں بات سنیں، مجھے یہ بتائیں کہ کراچی میں کون سی ایسی سچویشن ہے، یہ ایکسپلین کریں، ثابت کریں کہ جو انتخابات پر اثر انداز ہونے. سر میں ابھی آپ کو پوچھوا دیتی ہوں، پراچا صاحب آپ لوگوں کا مطالبہ ہے، ذرا آپ بتائیے. آپ نہیں، قطعاً ہمارا مطالبہ نہیں ہے کہ اسے ملتوی کیا جائے. ہم کہتے ہیں کہ اسے ہونا چاہیے. اور یہ جو بات اس وقت کہی جا رہی ہے نا کہ یہ آپریشن ہو رہا ہے، یہ فلاں ہو رہا ہے، یہ اپنی شکست کا بہانہ بنانے کے لیے انہیں شکست نظر آ رہی ہے. یہ اس لیے یہ ساری باتیں کر رہے ہیں. اب کوئی خوف کی فضا انشاءاللہ نہیں رہے گی. یہ جو ایک خوف کا ووٹ لیتے تھے نا، اللہ کا فضل و کرم ہے، لوگوں میں خوف دور ہو رہا ہے. انہوں نے 50 یوسی میں اپنے آدمی نہیں کھڑے کیے. شکست تو ان کی وہاں ہو گئی ہے. یہ جو کراچی کے اپنے آپ کو جی ایم کیو ایم نے، یہ جو کراچی کے اپنے آپ کو مالک کہتے ہیں نا، یہ میئر اپنا کہاں سے آ جائے گا؟ 50 یوسی کے اندر تو انہوں نے اپنے آدمی نہیں کھڑے کیے. میئر انشاءاللہ تعالی آئے گا جو دیانتدار ہوگا، جس نے کراچی کی خدمت کی ہے، جس نے کراچی کی قسمتیں بدلی ہیں، جن کا ایک ریکارڈ ہے، جن کو لوگ تب آئے گا جب ایم کیو ایم بائیکاٹ کرے گی کہا جا رہا ہے. وہ تو کر ہی نہیں رہے بائیکاٹ، پھر ووٹ کیسے پڑے گا سر؟ یہی تو سوال پہلے کیا تھا. یہ بائیکاٹ کرے نہ کرے، انتخاب کے اندر شکست ان کا مقدر ہے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ہے. اور اسی لیے یہ سارے بہانے کر رہے ہیں. کہا جا رہا ہے آپ نے اور پی ٹی آئی نے نا حالات کو اس جگہ پہ پہنچا دیا ہے کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں وقت پہ یا ڈیلے ہوتے ہیں، فائدہ دونوں صورتوں میں ایم کیو ایم کو ہوگا. یہ جیتتے ہیں یا کسی بھی طرح سے ہارتے ہیں، بوسٹ ایم کیو ایم کو ملے گا. پراچا صاحب اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ آپ ذرا شارٹ آنسر دے دیں. یا سمجھتے ہیں کہ انتخابی میدان اب ایم کیو ایم کے لیے سازگار نہیں ہے؟ نہیں، یہ میں نے جو بات کہی تھی کہ ان کا انحصار جس بات پہ ہے کہ ایک تو خوف پیدا کیا جائے، ایک ان کا یہ ہے کہ عملہ ہمارا اپنا ہے، گھر کے لوگ ہیں. تیسرا ان کا انحصار یہ ہے کہ مظلومیت پیدا کی جائے اور مہاجر کا. اب کچھ دن میں سے انشاءاللہ نہیں چلے گی، نہیں چلنی چاہیے. فیصل واڈا صاحب صرف ایک بات کو آپ کلیئر کر دیں، چونکہ جواب میں نے شاہد لطیف صاحب سے اس کا لینا ہے. کیا پی ٹی آئی نے مطالبہ کیا ہے کہ الیکشن کو آگے بڑھایا جائے؟ عمران اسماعیل صاحب کی جانب سے کہا گیا، لیکن آپ خود بتائیے. عمران اسماعیل نے بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، 4 دن کا کہا تھا کہ 4 دن آگے بڑھا دیا جائے. کیوں کہا؟ بالکل آپ کی بات یہاں کریکٹ ہے کہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، اور کل کا جو تماشا ہوا اور سے پہلے جو سپیچز ہو رہی تھی کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن بہتر ہو جائے پرماننٹ طور پہ یا نہیں. ہم نے تو عمران اسماعیل نے جو اس کانٹیسٹ میں کہا وہ یہ جو حالات خراب ہو رہے تھے اس کے بیس پہ کہا. 4 دن کا اس نے پرٹیکولرلی کہا. آپ کی بات یہاں درست ہے، لیکن ورڈ اس نے 4 دن کی بات کی. شاہد لطیف صاحب یہ مطالبہ کیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. دیکھیں نا، جو اگر مطالبے کی آپ بات کرتے ہیں نا تو وہ ایک پارٹی کا نقطہ نظر باقاعدہ آفیشیل طور پہ آنا چاہیے. اگر کسی ایک انڈیویجول نے اس طرح کی بات کر دی تو یہ پارٹی کی ڈیمانڈ نہیں ہے. دوسری، اس ڈیمانڈ کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ نہیں، کوئی وجہ نہیں ہے. 4 دن میں لا اینڈ آرڈر سچویشن آپ کیسے امپروو کر لیں گے؟ اگر اس کو پوسٹ پون کرانا ہے تو ان لمیٹڈ پیریڈ کے لیے کروائیے. مطالبہ سیکورٹی اداروں کی جانب سے آتا نا کہ اگر وہ پرامن طریقے سے الیکشن انعقاد نہیں کرا سکتے تو یہ مطالبہ ان کی جانب سے آنا چاہیے تھا نا. کن کی جانب سے؟ سیکورٹی اداروں کی جانب سے. آف کورس ان کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں آئی. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بات میں کوئی وزن نہیں ہے، ان کی طرف سے اس طرح کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. اور اگر کراچی کے حالات اس طرح کیے جا رہے ہیں تو اس کو میں افسوسناک کہوں گا، کیونکہ انتخابی جو معاملات چل رہے ہیں اس وقت مجھے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی. خاص کر اگر یہ ابھی دیکھیں نا جو ریلی ہے وہ یہ پروجیکٹ یہی کر رہی ہے نا کہ جی یہ جو رینجرز ہیں ان کی طرف سے ہمارے لوگ پکڑے جا رہے ہیں، مگر ابھی تک انہوں نے امیدواروں کے کوئی نام نہیں بتائے. بتاتے نا کہ ہمارے امیدواروں کے یہ نام ہیں جن کو اٹھایا گیا، تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے. اگر آپ ویسے ہی شور مچا دیں گے تو اس سے بات نہیں بنے گی. ہماری ریلی غلط، بہت غلط. کل جو ریلی نکالی جا رہی ہے
وہ غلط نہیں ہے. اس کے اوپر کوئی FIR کٹے گی یا نہیں کٹے گی ذرا یہ بھی دیکھ لیجئے گا. دوسرا ابھی جو کہا گیا تھوڑی مخاطب کر کے تڑیاں لگائی ہیں سر. نہیں ہم نے بھی کوئی تڑیاں نہیں لگا رہے ہیں. ہم تو کوآپریٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں. ہم تو ہر طرح سے کوآپریٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں. دوسرا ابھی انہوں نے کہا پراچا صاحب نے کہ میں اخیر میں ایک بات کہہ دوں گا, بڑے پنجابی کی بات ہے, بڑی اچھی سی ہے کہ کاواں دے پٹن نال گاواں نہیں مردیاں. یہ جو بات کر رہے ہیں نا, ان کے کہنے سے ایسا کچھ نہیں ہوگا. یہ خواب خیالی نہیں ہے کہ رات کو میں سوؤں گا, صبح میں اٹھوں گا, میں یہ بن جاؤں گا, کل یہ ہو جائے گا, 5 تاریخ کو یہ ہو جائے گا, 15 تاریخ کو یہ ہو جائے گا. اپنی باری میں بولیے گا, اپنی باری میں بولیے گا. جو بات ہے یہ نا, دیکھیے یہ انہی لوگوں نے سکھایا ہے کراچی والوں کو. جتنا ظلم انہوں نے کیا ہے یہ اپنی جوانی میں کرتے رہے ہیں, اپنے کو یونیورسٹیز میں کرتے رہے ہیں. تمام کراچی والوں کو پتا ہے. سر پراچا صاحب 1 لائن ہے جلدی سے. مرتے وقت جو ہے وہ توبہ کر لے, وہ اچھی بات نہیں. ٹائم ختم. جی یہ تو ان کے ظلم کی داستان تو کراچی کے بچے کی پوچھ لیں گے. بہت شکریہ. رینجرز کے پاس ہے. یہ ختم ہو گیا سر. بہت شکریہ آپ سب کا. اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے گا. پارس جہاں سے کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے مان.